अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दी इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज इन इस्लाम, यानी इस्लाम में इल्म की अहमियत। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम इल्म का डेफिनेशन देख लेते हैं। इल्म का डिक्शनरी मीनिंग होता है जानना। इल्म इज़ नोइंग विच इज़ अपोजिट ऑफ इलिटरेसी और इग्नोरेंस। इल्म जो है वो जहालत की ज़िद है। शेख इब्न उसमैन जो हैं ये इल्म यानी नॉलेज को डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि इल्म जो है वो अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत को जानना और समझना। आप देखिए कि हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे हम भी खाते हैं, एनिमल्स भी, हम भी सोते हैं और वो भी सोते हैं। लेकिन अक़ल व शऊर यानी थॉट प्रोसेस एंड कॉन्शियसनेस, इसकी वजह से ह्यूमंस जो हैं वो एनिमल्स से डिफरेंट भी होते हैं और बेटर भी होते हैं। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स को अशरफुल मखलूक़ात यानी बेस्ट क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहा गया। इंसान थॉट प्रोसेस एंड कॉन्शियसनेस का बेस्ट यूज़ करके नॉलेज गेन करता है और अपनी लाइफ की प्लानिंग करता है और लाइफ को बेटर भी बनाता है। थॉट प्रोसेस एंड कॉन्शियसनेस से काम न करने वालों को इनफैक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में जानवरों से भी बदतर कहा है। इसलिए नॉलेज गेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान में एजुकेशन यानी इल्म से रिलेटेड बहुत सी आयत हमको मिलती हैं। जैसे सूरतुल बकरा आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाने के बारे में ज़िक्र किया। अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया कि अल्लाह ने आदम को इल्म दिया और इस तरह उन्हें फ़रिश्तों पर फजीलत दी। ये जो इल्म दिया था ये कौन सा इल्म था? ये इल्मुल अस्मा, चीज़ों के नाम सिखाए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। इल्म हिदायत जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आने के बाद दिया गया। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला कहते हैं क्या वो लोग जो नॉलेज रखते हैं और जो नहीं रखते इक्वल हो सकते हैं? यानी दोनों इक्वल नहीं हो सकते अल्लाह की नज़र में, बल्कि नॉलेजेबल लोग अल्लाह के नज़दीक बेटर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। सूरह अलक की आयत नंबर 1 से 5, ये वो पहली 5 आयत हैं जो सबसे पहले नाजिल हुई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इन आयत को अगर हम देखें तो सबसे पहली आयत शुरू होती है इक़रा यानी पढ़ो से, यानी रीड से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट रिविलेशन। उसी तरह से इन 5 आयत में गौर करने से पता चलता है कि इन 5 आयत में 5 वर्ड्स हैं ऑन लर्निंग, सीखने से मुताल्लिक। इससे हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि नॉलेज गेन करना कितना इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहली ही वही में नॉलेज गेन करने से मुतालिक, लर्निंग से मुतालिक पहली 5 आयत में 5 अल्फाज का इस्तेमाल किया। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 269 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत यानी विजडम अता करता है। ये विजडम क्या होता है? ये हिकमत क्या होती है? ये होता है एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज। तो इसका मतलब अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो ये हिकमत हमको मिलेगी ही नहीं। सूरह मुजादिला में अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 11 में कहते हैं कि अल्लाह ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जात बुलंद करते हैं, हायर डिग्रीज टू नॉलेजेबल पीपल। ये अल्लाह के नज़दीक ईमान वालों के साथ साथ नॉलेजेबल लोगों की जो है वो वैल्यू है। सूरह ताहा की आयत नंबर 114 में
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی. دعا ہے ربی زدنی علما، یعنی او اللہ انکریز می ان نالج. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر تھے، جب اللہ نے ان کو یہ دعا سکھائی ہے تو کیا ہمیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے یہ دعا؟ آئیں کچھ احادیث بھی دیکھتے ہیں ہم علم سے متعلق. پہلی حدیث جس کا میں ذکر کروں گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تب کیا ہم نالج گین کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جبکہ یہ فرض قرار دیا گیا؟ کیونکہ جیسے نماز فرض ہے، بالکل ویسے ہی یہ فرض ہو گیا. اگر ابھی تک ہم نے کوشش نہیں کی ہے نالج گین کرنے کی، علم حاصل کرنے کی، تو پھر اب سے ہم کو سٹارٹ کرنا ہوگا. وہیں ترمذی کی ایک حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ ایک فادر، ایک والد جو ہے وہ اپنے بچے کو ایڈوکیشن سے بیٹر کوئی چیز نہیں دیتا. لیکن اس کے اپوزٹ ہم ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں، ہم بہت کم دیکھتے ہیں انفیکٹ کہ فادرز جو ہیں وہ ایسا اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نالج دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر دکھایا ہے. وہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو اس کے عمل کا، یعنی اس کے ایکشنز جو ہیں جیسے نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ، وہ اب نہیں کر سکتا، تو ان سے اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کا ثواب نہیں بڑھے گا. لیکن 3 چیزوں سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے ثواب جاریہ، اگر وہ ایسا کوئی کام کر گیا ہو. دوسری چیز ہوتی ہے بینیفیشل نالج، کہ ایک ایسا فائدہ مند علم کہ جس سے اس نے لوگوں کو، دوسروں کو فائدہ دیا ہو، یا وہ نالج دوسروں کو پڑھایا ہو، یا ایسا کوئی نالج والی بک اس نے کسی کو دی ہو، اس طرح کا. تو یہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. اور تیسرا جو اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے وہ ہے نیک اولاد. وہیں چوتھی ایک اوتھینٹک حدیث جس کو ذکر کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گی کہ نالج کی سرچ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے، جبکہ یہ بہت مشکل راستہ ہے، کیونکہ جنت میں اللہ نے صرف آرام اور آسائشیں رکھی ہیں. لیکن اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے لائف سپینڈ کرنا ہوگا، جس میں پرابلمز تو آئیں گی. So one should have knowledge about how to face them. ایک طویل سی حدیث ہم کو ملتی ہے سنن ابو داؤد کی، جس میں 5 ریوارڈز بتائے گئے فار نالج سیکرز. جس میں پہلا ریوارڈ یہ ہے کہ اگر کوئی نالج کی سرچ کرتا ہے تو اللہ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. دوسرا ریوارڈ بتایا گیا کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. دس از دی پروٹوکول فار نالج گینرز. تھرڈ ریوارڈ جو اس کے لیے ہوتا ہے وہ ہے کہ جنت میں اور زمین پر رہنے والے سبھی کریچرز، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. تو یہ نالج گینر ہو سکتا ہے کوئی غریب ہو. تو یہاں کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں امیر غریب جو بھی ہو، مرد عورت، اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے کریچر، ساری مخلوقات کر رہی ہوتی ہیں. چوتھا ریوارڈ اس کے لیے بتایا گیا اس حدیث میں کہ نالج گینر جو ہوتے ہیں وہ ورشپ کرنے والی، یعنی عابد سے سپیریئر ہوتے ہیں. جیسے کہ آسمان میں چاند جو ہوتا ہے وہ سٹارز پر سپیریئر ہوتا ہے، بالکل ایسے علماء کرام اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ورشپر جو ہوتا ہے نا، وہ جو عابد جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے عبادت کرتا ہے، لیکن عالم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بینیفیشیل ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے یہ سپیریئرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. پانچواں ریوارڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ علم والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ علم والے انبیاء کے وارث ہیں، اور نبیوں نے روپیہ پیسہ نہیں بلکہ نالج وراثت میں چھوڑا ہے. تو یعنی اگر ہم نالج گین کر رہے ہیں تو انفیکٹ
ہم جو ہے وہ انبیاء کی وراثت میں سے ایک چھوٹا سا حصہ گویا کہ حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشک کے قابل 2 لوگ ہیں. پہلا وہ مالدار شخص جو اللہ کی دی ہوئی دولت نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اور دوسرا ایسا پرسن جسے اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ اس سے لوگوں کو جج کرتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہو. یہ ان 2 لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے رشک کیا جا سکتا ہے. دھیان رہے کہ رشک اور حسد یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. حسد جو ہے وہ حرام ہے, اس سے منع کیا گیا ہے ہم کو. حسد کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی کوئی اچھی چیز, کوئی نعمت اگر اللہ نے ان کو دی ہے تو ہم اس کو دیکھیں اور دیکھنے والا یہ کہے کہ اللہ یہ چیز تو مجھے بھی دے, اور مجھے دے نہ دے لیکن سامنے والے سے جس کو تو نے یہ دیا ہے اس سے وہ چھین لی جائے. تو ایسا سوچنا, ایسا کرنا جس کو حسد کہا جاتا ہے, یہ حرام ہے. لیکن رشک کیا ہے کہ اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ یہ بہترین چیز, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ کوئی نیکی کی بات ہو, چاہے وہ حکمت ہو, تو اگر ہم کسی میں دیکھتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تو یہ مجھے بھی دے. تو اسے رشک کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس حکمت ہے, یہ اللہ ہی دیتا ہے حکمت, تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک آیت میں, تو وہ حکمت کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ رشک کرنا اس شخص سے یہ جائز ہے. اسلام میں علم حاصل کرنا گویا سیلیبریٹ کرنا اور غور و فکر کرنے والی آیات قرآن میں ملتی ہیں ہم کو. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان و زمین میں جو بھی ہے اسے مسخر کر دیا. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. مسخر کر دیا یعنی اٹس ان یور کنٹرول. تو زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اس سے متعلق آپ علم حاصل کیجئے, اس میں غور و فکر کیجئے. اللہ نے انفیکٹ اس کی دعوت دی ہے ہم کو, ایسا ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ جانیں گے کہ شرعی نالج جو ہے وہ 2 ٹائپس کا. سب سے پہلا جو ہے وہ فرض عین ہے. یہ انڈیویجول اوبلیگیشن, علم جو ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے, یہ فرض عین ہے. اس کے لیے اگزامپلز ہم دیکھ سکتے ہیں, جیسے پلرز آف اسلام, ایمان, توحید کا علم, نماز کے بارے میں جاننا, یہ سب جو ہے فرض عین ہے. یعنی یہ ہر انڈیویجول کو جاننا ضروری ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی ایک کے پاس توحید کا علم ہے اور باقی لوگ علم نہیں رکھتے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. ہر ایک کو توحید کا علم ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ فرض عین میں سے ہے. دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہے فرض کفایہ. یہ کلیکٹیو اوبلیگیشن ہے, یعنی کم لوگ بھی سیکھیں گے تو دوسروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جنازے کی نماز یا میت کا غسل, یہ اگر کسی ایک کو بھی آتا ہے تو اگر کسی کے گھر میں میت ہوا ہو تو وہ گائیڈ کر سکتا ہے ان کے گھر کے لوگوں کو, اور اس طرح سے میت کو غسل دیا جا سکتا ہے. ایڈوکیشن اینڈ ان اسلام کی اگر میں بات کروں تو دراصل یہ ایک انسان کو بہترین بناتا ہے, اور اس کی 3 سٹیپس ہم دیکھتے ہیں جو ہم کو قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں کہ نالج گین کیا جائے اور اسی نالج پر عمل کیا جائے, اور ساتھ ہی آداب یعنی کہ ایٹیکیٹس سیکھے جائیں, جس سے ایک نارمل پرسن بھی جو ہے وہ ایک ایکسلنٹ ہیومن بینگ میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. صرف نالج گین کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ ایکشن ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ پر جو ہے وہ ریپیٹڈلی یہ کہا ہے ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. تو یہ ضروری ہے کہ نالج گین کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایکشن بھی کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آداب ایٹیکیٹس بھی ہم جانیں. میت کے ساتھ 3 چیزیں جو ہیں جاتی ہیں. اس کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, ویلتھ ہوتی ہے, اور عمل یعنی اس کے ڈیڈز. میت دفن ہونے پر فیملی ممبرز اور ویلتھ
یہ تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے ڈیڈز رک جاتے ہیں، یعنی اس کی زندگی پر اس نے جو عمل کیا ہے وہ رک جاتا ہے. اس لیے ایکشن ضروری ہے، جو علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل ضروری ہے. عمل پر علم پر عمل کرنے کے لیے، جو کہ میں نے ابھی کہا کہ ضروری بھی ہے، یہ جانیں کہ کون سا عمل ہوگا اور اس پر ہم علم کیسے کریں گے. تو اگر آپ پرنسپل آف فقہ دیکھیں گے اسلام میں، تو جو بھی عمل یا ایکشن ہم کرتے ہیں اس کے لیے اللہ کا حکم ہونا ضروری ہے. یعنی جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں تو پہلے یہ جانیں کہ کیا اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا. اب اس حکم کو جاننے کے لیے قرآن اور حدیث سے ہم ایویڈنس ضرور ڈھونڈیں. ایسا نہ ہو کہ اندھے بہروں کی طرح کوئی اور کر رہا ہے اور ہم جو ہے وہ اس کی کاپی کریں. اسلام نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی ہے. انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہم کو نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ایویڈنس ہم قرآن اور حدیث سے ضرور ڈھونڈیں. تو اس طرح سے نالج جو ہے وہ کی ہوئی فار ایکشن، کیونکہ اگر یہ چابی ہی ہمارے پاس نہیں ہوگی جو کہ نالج ہے، تو ہم پھر ایکشن یعنی کہ عمل کر ہی نہیں پائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اس اوبے اللہ اور اوبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ماننے کے لیے بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ نے کیا بتایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اس کے لیے ایویڈنسز، ریفرنسز ہم کو قرآن اور حدیث میں ڈھونڈنے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زاریات میں کہتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو پرپز آف لائف بتایا. اور پرپز آف لائف کیا بتایا اس آیت میں؟ کہ یہ ورشپ ہے. تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ورشپ یعنی کہ عبادت کیسے کی جائے. اللہ نے کہا میری عبادت کرو، تو اس حکم کو جاننے کے لیے نالج ہونا ضروری ہے کہ یہ عبادت کیا ہے، کن کن عمل کو عبادت کہا جاتا ہے، یہ عبادت کیسی کی جائے. سورہ حشر میں کہا گیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے رکنے کہیں رک جاؤ. اب ایسا کرنے کے لیے بھی نالج گین کرنا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کو کہا اور کن چیزوں سے رکنے کو کہا. یہ ساری چیزیں بھی ہم کو قرآن اور حدیث میں ملیں گی. تو پتہ یہ چلا کہ نالج گین کرنے کے لیے جو ہمارے ریسورسز ہیں مین، وہ کیا ہیں؟ قرآن وچ از بک آف اللہ اینڈ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نالج گین کرنے سے اللہ کی خشیت یعنی اللہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے، ورنہ دنیا سے ہی ڈرتے رہ جائیں گے اور ایسی حالت میں جنت کی تیاری نہیں ہو پائے گی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ علم والے ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس نالج ہوتا ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خشیت والے ہوتے ہیں. وہیں ایک اور آیت میں آپ کو بتاؤں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط عمل کرنے والے لوگوں پر اللہ کے عذاب کا ذکر بھی بتایا. تو نالج گین کرنے کا امپورٹنس یہاں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر نالج گین نہیں کریں گے اور اس مطابق صحیح عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کیا نالج ہم کو حاصل کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے جو علم ہم نے حاصل کرنا ہے وہ ہے توحید کا علم. اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے ہم نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 سال اسی میں گزارے ہیں، یہی تعلیم دی ہے، توحید کا علم. ہم کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، کیا پرمیسیبل ہے اور کیا پرمیسیبل نہیں ہے. ہمارے رولز، اسپیسیفک رولز کیا ہیں ایز اے ڈاٹر، ایز اے سسٹر، ایز اے وائف، ایز مدرز، ہم نے کیا کرنا ہے. اسی طرح ہماری رسپانسبلٹیز ہم کو معلوم ہونی چاہیے. پھر اسی طرح اسلام کے بنیادی ارکان، 5 پلرز آف اسلام، یہ بھی جاننا ضروری ہے. یہ نہ صرف ہم کو یاد ہوں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یاد تو ہوتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی ڈیٹیلز کو سمجھیں
اور اس پر عمل کریں، ورنہ ہمارا فاؤنڈیشن ہی پھر ویک ہو جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اسی طرح سے ایمان کے جز کیا ہیں ان کو جاننا اور دل سے ماننا تاکہ ایمان کو کمپلیٹ کر سکے، ورنہ آخرت کی تیاری ہماری انکمپلیٹ رہ جائے گی۔ قبر میں 3 سوال ہونے والے ہیں ہم سے، جواب دینا ضروری ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ قیامت میں 5 کوشچنز ہوں گے ہم سے، اور یہ جو کوشچنز ہوں گے، جو قبر کے 3 ہیں اور قیامت کے 5 ہیں، یہ آپ سمجھیں کہ اٹیمپٹ آل ٹائپ کوشچن پیپر ہے ہمارا لائف کا۔ ساری زندگی میں تیاری انہی 3+5 = 8 کوشچنز کے آنسرز کے لیے ہی ہم نے کرنی ہے۔ پوچھیں اپنے آپ سے سوال، کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ قبر کے 3 سوال کیا ہیں اور یہ قیامت میں پوچھے جانے والے 5 سوال کیا ہیں؟ یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری جو پوری لائف ہے وہ ہمارا ایگزام ہے، اور اس ایگزام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کوشچن پیپر بنایا ہے، اس کے یہ پورے کے پورے 8 کوشچنز جو ہیں یہ آؤٹ ہو چکے ہیں، اور ان پورے کے پورے 8 کوشچنز کو اٹیمپٹ کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تب اگر ہم کو علم ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے کہ یہ 8 کوشچنز کیا ہیں، تو ان کے آنسرز کی تیاری بھی ہم نے نہیں کی ہوگی، تو پھر ہم ان کے جواب کیسے دے پائیں گے؟ آئے ہم ان شارٹ ان کوشچنز کو دیکھتے ہیں۔ قبر میں پہلا سوال ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جواب تو ہم کو پتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن اس وقت قبر میں وہی جواب دے پائے گا جو اپنی زندگی میں صرف اللہ سے ڈرا ہو، جس نے تقوی والی زندگی گزاری ہو، جو دنیا سے نہیں ڈرتا ہو، جس نے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزاری ہو۔ دوسرا سوال ہوگا، تمہارا دین کیا ہے؟ صحیح جواب وہی دے پائے گا جس نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو۔ وہیں تیسرا سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انسٹرکشنز کو جس نے فالو کیا ہوگا وہی صحیح جواب دے پائے گا۔ اور ان تینوں چیزوں کا جواب دینے والے سے پوچھا جائے گا، کیسے پتا چلا تجھے؟ کیا عمل کیا تھا تو نے؟ تب وہ جواب دے گا کہ میں نے دنیا میں قرآن کو پڑھا تھا، میں اس قرآن پر ایمان لایا تھا، اور میں نے اس کو سچ پایا تھا، میں نے اس کی تصدیق کی تھی، یعنی میں نے اس پر عمل کیا تھا، اور یہی وہ عمل ہوگا کہ جس کے بنا پر وہ ان سوالوں کے جواب دے پایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے میسیجز سے بھری ہوئی ہے، یہی بک پڑھنے سے، اسی بک پر عمل کرنے سے ہم کو سبھی کوشچنز کے آنسرز آ پائیں گے۔ The 3 fundamental principles of Islam, that is knowledge of Allah, knowledge of religion and knowledge of prophet. یہ تینوں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہیں۔ اگر ان تینوں کے بارے میں جانا ہوگا ہم نے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ہماری زندگی میں عمل کر پائیں گے، اور قبر میں یہ جو 3 سوال ہم سے ہونے والے ہیں ان کے جوابات بھی ہم برابر دے پائیں گے انشاءاللہ۔ وہیں قیامت میں پوچھے جانے والے 5 سوالات ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے، اپنی لائف کیسے گزاری؟ اب سوچیں جواب کیا دیں گے۔ آج جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، سب صرف اپنے موبائل میں گھسے ہوئے ہیں۔ جب اللہ سوال کرے گا کہ اپنی زندگی کیسے گزاری، تو ہم جواب کیا دیں گے؟ وہیں دوسرا سوال ہوگا قیامت کے دن کہ اپنی ینگ ایج کو کیسا یوٹیلائز کیا، استعمال کیسے کیا اپنی جوانی کو۔ آج کل کے ینگسٹرز کیا کرتے ہوئے ہم کو دکھائی دیتے ہیں؟ تو کیا بڑوں کو ان ینگسٹرز کو صحیح راہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا پیرنٹس کو اپنی اولادوں کو ان سبھی کوشچنز کے آنسرز کی تیاری میں نہیں لگانا چاہیے؟ وہیں تیسرا سوال ہوگا قیامت کے دن کہ پیسہ کہاں سے کمایا، حلال روزی سے متعلق سوال ہوگا۔ پھر چوتھا سوال پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں خرچ کیا۔ اگر فضول خرچی کرتے ہیں تو سمجھ جائیں، پھر سنبھل جائیں، پھر کہ جواب دینا ہوگا ہم کو۔
جہاں پیسہ خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، زکوٰۃ ہے، غریبوں کی مدد ہے، رشتہ داروں کی مدد ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے ہم کو۔ 5واں سوال ہوگا نالج جو حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے نا ہم پر، وہ حاصل کر کے کیا کیا؟ اب پوچھیں اپنے آپ سے، کیا ہم نے نالج گین کیا ہے، علم حاصل کیا ہے؟ اگر نہیں تو حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے اس پر عمل کیا یا نہیں، یہ سوال ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھنے والا ہے۔ اب نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچیں، بالکل سیریس ہو کر کے اسی وقت ابھی اپنے آپ سے سوال کریں، ایم آئی ریڈی فار دا انٹرویو؟ یہ جو 8 سوالات اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے پوچھنے والا ہے، کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ اگر تیار نہیں ہوں تو فوراً کمر کس لینی ہے، ہم نے فوراً اس کی تیاری شروع کر لینی ہے۔ اللہ ہماری مدد کرے۔ آج کے مسلمان کی حالت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نالج کی بات کریں تو صرف ورلڈلی پروفیشنز ہی ہمارے دماغ میں آتے ہیں، کہ جس کی بنا پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان ورلڈلی پروفیشنز اور ان ورلڈلی نالجز کے بنا تو ہمارا فیوچر اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں لگتا ہے زیادہ ڈگریز اور سرٹیفکیٹس لینے سے ہی ہمارا فیوچر برائٹ ہوگا۔ ڈاکٹر، انجینئر، اسپورٹس مین، اس طرح کے جو پروفیشنز ہیں اس میں سے کچھ تو بننا ہی ہوگا۔ انفیکٹ فیملی ممبرز، فرینڈز، سوسائٹی کے لوگ بھی جو ہیں وہ ہمیشہ بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بولتے رہتے ہیں کہ فیوچر پلان کیجئے، اور فیوچر پلان کرنے کے سجیشنز دیتے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی بھی ہم کو یہ جو 8 سوالات پوچھے جانے والے ہیں ان کی تیاری کرنے سے متعلق کبھی نہیں بولتا۔ تو پھر جب نالج کی بات آتی ہے تو اسلام کو سیکھنے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 95% جو ہے اسٹوڈنٹس اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں، جبکہ صرف 5% جو ہیں وہ مدرسوں میں پڑھائی کرتے ہیں۔ یہ ڈویژنز ہم نے بنایا ہے، جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ صحیح ہے ہی نہیں۔ ہمیں اسلامی تعلیم تو حاصل کرنی ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی جاننے ہوں گے، ورلڈلی ٹیکنالوجیز کو بھی ہم نے سیکھنا ہوگا۔ گول آف لائف کیا ہے یہ جاننے کے لیے دین کا علم ضروری ہے، بے شک ہے۔ اسی لیے یہ جو 95% اسٹوڈنٹس جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جو صرف اسکولز میں ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ جو آج کا ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اگر وہ لوگ ان اسکولوں میں، کالجز میں 15 سے 20 سال بھی نکال دیتے ہیں تو یہ حقیقت میں یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ایگزیکٹ گول آف لائف، دی ایکچوئل گول آف لائف کیا ہے، اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کی تیاری کے لیے کون سی بکس کو ریفر کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ بے شک جو ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ قرآن اور حدیث، ان دونوں کو جاننا ہوگا ہم کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بینیفل نالج ہم گین کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی ورلڈلی ٹیکنالوجی ہو، اس کو بھی ہم کو سیکھنا چاہیے تاکہ اسلام کے لیے بہتر طور پہ کام کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ وہ سائنس ہو اور اینی ادر لینگویج which is beneficial for human or for society is essential. Secondly, no experience or learning or job is waste. It is waste when you are not using it properly or when you don't know. Thirdly, use resources which Allah has given you. Use all opportunities that Allah gives you. Use them to benefit you and others for the sake of Allah with sincerity and ikhlas.
the essential tarbiyah that Allah allowed you to learn, you take advantage of it. It is not at all a waste. یہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے کہ بینیفیشل نالج جو ہے اس کو انفیکٹ سیکھنے کی دعا بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بینیفیشل نالج جو آپ کے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی, جو آپ کو آخرت میں بھی بینیفیشل ہو, جو آپ کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی ہو, اور ایسا نالج, ایسا علم جو بینیفیشل نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سے پناہ مانگنے کو کہا ہے کہ ایسا اللہ تو مجھے بچا ایسے علم سے جو مجھے فائدہ ہی نہ دے, یعنی صرف فائدے مند علم حاصل کیا جائے. تو ان دعاؤں کو ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ جو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی, رب زدنی علما. اسی طریقے سے ایک اور دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا, او اللہ I ask you for knowledge that is benefit, ایسا علم جو مجھے نفع دے, جو مجھے فائدہ دے. اللہ تو ایسا علم مجھے سکھا. تو ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں. صرف یہ دعائیں سمجھ لیں کہ صرف ان دعاؤں کو پڑھ کے ہم چپ نہیں بیٹھیں گے, بلکہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ایک بہترین حدیث صحیح بخاری کی آپ کو بتاتی ہوئی آگے بڑھوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو مجھے دین کی سمجھ عطا کر, تو مجھے دین کا نالج گین کرنے کی توفیق عطا کر. تو یہ اللہ سے مانگیں, بینیفیشل علم اللہ سے مانگیں, دین کی سمجھ اللہ سے مانگیں. دینی نالج اینڈ ورلڈی نالج بوتھ ہم کو گین کرنے ہی ہیں, بٹ گیو پریفرنس ٹو نالج اباؤٹ دین, کیونکہ دنیا جو ہے یہ تو ایک چھوٹی سی جو ہے وہ مدت بتائی گئی. قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل چھوٹی سی زندگی ہے, یہ جو دنیا کی زندگی ہے. ہماری ایکچول لائف تو آخرت کی لائف ہے. تو اس کے حساب سے تیاری کرنے میں ہم کو زیادہ وقت گزارنا ہے. اگر یہ تیاری ہم نہیں کریں گے تو پھر سوچیں کہ کتنے بڑے خسارے میں ہم رہیں گے. آخر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا سیکھنا ہماری زندگی کی بنیاد ہے, بیس آف لائف ہے. تو اس کو سیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری, اور اس کو سیکھنے کے لیے قرآن بہترین کتاب ہے, دی بیسٹ بک ان دس ورلڈ, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. جو بھی آخرت کا علم ہم نے سیکھنا ہے وہ اسی کتاب سے ملے گا, ہم کو یہ یاد رکھیں. تو آپ ورڈ ٹو ورڈ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, اور قرآن میں غور و فکر کریں, اس پر عمل کریں. فائدہ مند علم حاصل کرنے سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, پرپز آف لائف پتہ چلتا ہے ہمیں. دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پھر ہم ڈسپلن لائف گزارتے ہیں. ہم کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ دین کا علم ضروری نہیں ہے, اسی لیے تو ہم اس کو پریفرنس نہیں دیتے, اور دنیا کے جو علم ہوتے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریز کر رہے ہیں, موٹی موٹی بکس پڑھے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, تب بھی وہ اتنے زیادہ ٹائم اپنی لائف کا جو ہے یہ بس دنیاوی علم, دنیاوی ڈگریز کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں. اور ہم نے جو ہے وہ ایک اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے, اسی سے ہم ڈسپلن بھی سیکھیں گے. یہ دنیا کے علوم نہیں, یہ سمجھیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈسپلن لائف گزارنا ہے اگر ہم کو, تو یہ ہم کو قرآن بتاتا ہے. ہم کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ قرآن تو ارے بڑی پرانی کتاب ہے, بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی کہتے ہیں, اور آج کا جو یہ ماڈرن علم ہے یہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتے ہوئے آگے بڑھوں گی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو
نیو آئیڈیا یا نیو ایڈوکیشن آج بولا جاتا ہے. تو آج تو لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن ریویل ہوا تو اس زمانے میں تو جاہلیت کا وہ زمانہ تھا، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر بزنس ڈیل کرنی ہے تو آپ ایک کاتب مقرر کیجئے، ایک لکھنے والا، someone who will write for you everything, your agreement, your documentations. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو بڑی پرانی کتاب ہے، تو ان کو ایک بہترین جواب ہے یہ دینے کے لیے کہ قرآن یہ اس زمانے میں ہم کو قرآن نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ ایگریمنٹ بنا لیا کیجئے. اور جیسے کہ آج ہم ایڈوکیٹس ہائر کرتے ہیں نا ہمارے ایگریمنٹس بنانے کے لیے، ہمارے ڈاکیومنٹیشنز بنانے کے لیے، تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ ایک کاتب لکھنے والا مقرر کیجئے، وہاں پہ وٹنسز ہوں، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ بنا لیا جائے. تو یہ سب کس نے سکھایا ہم کو؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے ہم کو. تو یہ اپنے دماغ سے ہٹا لیں کہ جس طرح سے آج جو ہے وہ بالکل اسپریچویلٹی کو سیپریٹ کر کے کریئر سے بتایا جاتا ہے کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، دین کا ایڈوکیشن الگ ہے، دنیا کا ایڈوکیشن الگ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر قرآن اور حدیث میں کیا ہے، تو اس کو ہم کو سمجھنا ہوگا، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، اور تبھی جا کر ہم آخرت کی تیاری بہتر طریقے سے کر پائیں گے. ہمیں توحید کا علم جاننا ہوگا، اسلام میں حقوق کیا ہیں، بیکاز جب تک یہ ہم نہیں جانیں گے رائٹس ان اسلام، اللہ کے حقوق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، سوسائٹی میں ہم اگر رہ رہے ہیں تو دوسرے سوسائٹی ممبرز سے متعلق کیا حقوق اسلام نے ہم کو قرآن اور حدیث میں بتائے ہیں. بیکاز اگر یہ رائٹس، یہ حقوق ہم نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے تو قیامت میں پھر جواب دینا ہوگا. تو اس کی کیا تیاری ہم نے کی ہے، کیا نالج ہم نے گین کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، یہ ہم کو جاننا ہوگا کہ اگر ہماری ذمہ داری ہم ٹھیک طرح سے نبھا کر نہیں گئے تب سوال تو ہم کو اللہ تعالیٰ کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کی رسپانسبلٹی سے متعلق سوال کیا جائے گا. سو واٹ نالج وی ہیو اباؤٹ آور رسپانسبلٹیز؟ اگر یہ نالج نہیں ہے ہمارے پاس تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ بالکل آج سے، کل سے بھی نہیں، آج سے ہی یہ نالج گین کرنا ہم شروع کریں. اسی طرح سے تجوید کا علم جانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. تو کیا ہم نے جانا کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، کیا رولز ریگولیشنز ہیں اس کے؟ پھر اسی طریقے سے فرائض کی پہچان، فرض کیا کیا ہیں، ان فرض کو پہچاننا، ان کو ادا کرنا، ان کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن کلیکٹ کرنا. طہارت کے مسائل، پاکی سے متعلق بہت ساری باتیں ہم کو پتہ نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے بھی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر نمازوں کا علم، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے یہاں بتائی ہیں، ان کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین علم سکھا اور اس علم پر پھر ہم کو عمل کرنے والا بنا. تو ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو قبول فرما. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.